अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 2 जजेस के इस्तीफे भी आ गए और उसके बाद ये चीज़ें बड़ी सर्कुलेट करती रहीं कि सिर्फ ये 2 जजेस के इस्तीफे नहीं हैं, इसके बाद और इस्तीफे भी आने हैं। कल पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखेगी और क्या मान जाएगी? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था 26 नवंबर को जब केपी से सीएम साहब आए थे इस्लामाबाद की तरफ, तो उन्होंने जो कुछ किया था वो सबको याद है। और फिर अब जो नए सीएम हैं सुहेल खान आफरीदी साहब, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो फॉल्स फ्लैग था, हम इसके लिए एक नया इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रहे हैं। इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरा साथ दे रही हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं सना मिर्ज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया सना ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये जो जजेस के इस्तीफे आ गए, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं, और उसके बाद ये भी हमने गूंज सुनी कि इसके बाद भी बहुत सारे इस्तीफे आएंगे, तो ये इस्तीफे आप क्या लगता है आपको कि क्यों आए हैं, और अगर आएंगे मजीद और तो वो भी क्यों आएंगे? मेरे ख्याल शुरुआत में हमने मुश्किल सवाल कर लिया जजेस के ऊपर बात करना, और वो भी जो कुछ हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके ऊपर भी। चले इन 2 के तो इस्तीफे मंजूर हो गए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। देखिए, एक तो चीज़ ये थी कि हम पहले से जानते हैं कि हमारे यहाँ अदलिया में हमेशा से ग्रुप बंदी रही है। थोड़ा सा इस पर हमें खुल के बात कर लेनी चाहिए कि ये चाहे 90s का दौर हो, 2000 का दौर हो, हमेशा से ऐसा रहा है कि हमेशा प्रो और एंटी ग्रुप्स रहे हैं। फिर जजेस में आपस में भी ग्रुप बंदी मौजूद होती है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम जजेस वो होते हैं जो वकला के लेवल से बढ़ते बढ़ते ऊपर तक जाते हैं, इनके अपने डिफरेंसेस भी होते हैं, इनके अपने ओपिनियंस भी होते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये सिर्फ अता बंदयाल साहब या जस्टिस फाइज ईसा साहब या साकिब निसार साहब के दौर में रहे, ये हमेशा से रहे। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी ऐसा ही हुआ जब पीसीओ नाफिज हुआ, तो ग्रुप बंदी पहले से तो मौजूद थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में खास नंबर था जो कि प्रो और एंटी गवर्नमेंट था, या प्रो और एंटी पीटीआई था, और अभी भी वो मौजूद है। अब इसके ऊपर तनकीद ये हो रही है, इन 2 जजेस का इस्तीफ़ा तो इसलिए खैर टेक्निकली मंजूर करना था कि जब कोई भी जज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देता है तो चाहे उसको सामने वाला यानी कि सदर पाकिस्तान एक्सेप्ट करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन वो इस्तीफ़ा जो है वो अप्लाई हो जाता है, यानी वो उनका रिजिग्नेशन कंसिडर किया जाता है, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इन एनी केस सदर पाकिस्तान ने उसको अप्रूव करना था। दूसरी बात यह है कि अब और जो तादाद में इस्तीफ़े आने, मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो 2 सीनियर तरीन जजेस थे, इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है उसके बाद एक बड़ी खामोशी है। चंद एक इस्तीफे तो आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुसरत हिलाली साहिबा को ऑफ़र किया गया कि आईनी अदालत में चली जाए, उन्होंने माजरत कर ली अपनी तबीयत का उज़र देकर। ऐसे बहुत से जजेस हैं जो माजरत करेंगे, लेकिन आगे चलकर ये होगा कि अगर आपने आईनी अदालत से माजरत की तो फिर आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि जजेस जानते हैं, यानी या तो आपको आईनी अदालत में जाना पड़ेगा या फिर आपको जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, यानी आपको घर जाना पड़ेगा। तो हर जज ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। दूसरा ये कि वो जजेस जो कि थोड़ा असूली अपना, चाहे उनका वो प्रो या एंटी जो भी स्टांस है, उसूली मौक़िफ़ जो रखते हैं, चाहे उनका जो भी ओपिनियन है, अगर वो उस ओपिनियन पर खड़े रहेंगे तो फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑप्शन, मैं बस लास्ट एक पॉइंट कहना चाह रही हूँ कि ये एक ऑप्शन उनके पास नहीं है कि वो खुद चूज़ कर सकें कि उन्हें कहाँ रहना है। देखिए, इस वक्त तो आईनी अदालत के जजेस को खुद नॉमिनेट किया जा रहा है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, लेकिन आगे चलकर ये क्या होगा कि ये अदलिया के अंदर से खुद इस चीज़ के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो, या इस एक सिस्टम एक बनाया जा रहा है जिसमें इन तमाम लोगों को चूज़ किया जाएगा, तो उसमें जिसका नाम आएगा उसको जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कल पेशावर हाई कोर्ट ने वाजे किया कि जितनी भी आपकी सियासी सरगर्मियाँ होंगी उसके अंदर आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आप समझती हैं कि वाकई में जो सियासी तकरीबात हैं और जो सरकारी तकरीबात हैं उनमें तफरीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट टाइम जो हमने देखा था 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह से चढ़ाई की थी तमाम तर वसाइल के साथ, इस मरतबा आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज आ जाएगी और इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से लेगी? अच्छा, ये मेरा ख़्याल है कि बहुत सोच समझ कर पेशावर हाई कोर्ट ने किया, और अगर ये नहीं करते तो मेरा ख़्याल है कि कहीं ना कहीं वफाक से ये आवाज़ ज़रूर सुनाई दी जाती। उसकी वजह ये कि एक माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा सड़कों पर आना चाह रही है, और इस मरतबा सुहेल आफरीदी साहब गंडापुर से ज़्यादा बढ़कर आगे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी जो ऑथेंटिसिटी है वो स्टेक पर लगी हुई है। उनको ये साबित करना है कि वो गंडापुर साहब से ज़्यादा डेडिकेटेड कारकुन हैं और ख़ान साहब के फ़ैसलों की मिनुअन उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। तो अब इसमें एक बड़ी
چیز یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے یا ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ سرکاری وسائل استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو ظاہر سی بات ہے یا تو وفاق کے ذریعے یہ انسٹرکشنز آئیں، اور وفاق نہیں دے سکتا تو پھر کورٹس کے ذریعے آئیں. تو کورٹ نے جو لائن کھینچی ہے وہ اسی لیے کھینچی ہے کیونکہ اب اگر آپ کسی قسم کا احتجاج کریں گے تو اس کو سرکار اون نہیں کرے گی، یعنی اس کو خیبر پختونخوا حکومت اون نہیں کرے گی. آپ نے صوبائی لیول کے اوپر اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ اسی بات کی ایکسٹینشن ہے جب گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا تھا اور وہ سی ایم بھی تھے، اور جنید اکبر صاحب کو لایا گیا تھا بحیثیت صوبائی صدر خیبر پختونخوا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ احتجاج اس لیے سکسیزفل ہو رہے ہیں کیونکہ صوبائی حکومت اس میں انوالو ہے. اب اس مرتبہ سہیل آفریدی صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ احتجاج کو لیڈ کریں گے، وہ احتجاج میں شریک ہوں گے، وہ احتجاجی کارکنوں کو نکالیں گے. تو اس لیے ان کی جو ایکچولی جو ان کا ٹاسک ہے بحیثیت سی ایم وہ اس کے اوپر کمپرومائز ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے بھی شاید عدالت نے یہ چیز اسپیسیفائی کی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. اور ان کے خلاف ویسے بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ابھی پینڈنگ میں ہیں، جو ان کے کیسز ابھی عدالتوں میں موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی کلین چٹ موجود ہے، کہ ان کی بڑی جو پروفائل ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے. وہ آلریڈی 9 مئی اور اس سے جڑے بہت سے کیسز میں جو ہیں وہ ابھی بھی اس میں نامینیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کل ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اتحاد نے ایک بڑا اہم اجلاس کیا اور ملک گیر تحریک چلانے کے حوالے سے بات بھی انہوں نے کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ پیر کو ہم اسمبلیوں کے اندر احتجاج کریں گے، بدھ کے روز جو ہے ہم وہ کوئی قومی کانفرنس کریں گے اور جمعے کو ہم یوم سیاہ منائیں گے. چلیں جو کچھ بھی کر لیتے ہیں، ہفتے کے 3 روز وہ احتجاج کا کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جس پریشر کی بات کری ہے، کیا وہ حکومت کے اوپر بلڈ اپ کر سکے گی اس مرتبہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پریشر جو ہے نا وہ یکدم نہیں ہوگا بلکہ اس کا مومنٹم بنے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ خاموش بیٹھ جائیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کارڈ اسی لیے پلے کیا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب ہو گئے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی جن کا بھلے پارلیمنٹ میں ویٹیج ہے یا نہیں، لیکن جے یو آئی فے اس میں ابھی تک کلیئرٹی موجود نہیں ہے کہ جے یو آئی فے ان کے ساتھ کہاں تک کھڑی ہے. اگر وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا احتجاج واقعی نتائج دے گا اور وہ حکومت کے لیے مشکلات بھی لا سکتا ہے، کیونکہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ اگر پی ٹی آئی کے بعد کسی اور جماعت کے پاس ہے تو وہ جے یو آئی فے ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جو نمبر ہے وہ پی ٹی آئی کے بعد جس بڑی جماعت کے پاس موجود ہے وہ جے یو آئی فے ہے. تو اگر یہ 2 جماعتیں ملیں تو پھر احتجاج میں وزن ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اچکزئی صاحب کو قیادت دینے کے بعد اب اس احتجاج میں ایک مومنٹم بن جائے گا، ایک ردم بن جائے گا. آپ ہر ہفتے مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہے. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ کے پی کی پی ٹی آئی کچھ اور کہہ رہی تھی، وفاق کی پی ٹی آئی کچھ اور کہہ رہی تھی. بیرسٹر گوھر صاحب سے بات کریں، ان کو بہت سے ڈیسیجنس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے مجھے معلوم نہیں، میری معلومات میں نہیں ہے. اب وہ چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہوتا تھا، لیکن وہ ضرور ایسا لگتا تھا کہ ان کی پارٹی کے اندر وہ گرفت نہیں ہے. لیکن اب اگر اپوزیشن کو لیڈنگ رول اچکزئی صاحب کا جو دینے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن کو صحیح معنوں میں پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور یہ اچھی چیز ہے کہ اچکزئی صاحب پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن کو فعال کر رہے ہیں. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر فعال نہیں تھی سوائے احتجاج کر کے واک آؤٹ کرنے کے. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ اب کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ obviously حکومت کو ناپسندیدہ تو ضرور محسوس ہوگی. اچھا، مومنٹم، چونکہ آپ مومنٹم کی بات کر رہی ہیں اور وہ بنانا اس وقت ضروری بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا 1.5 سال تک تو ہم نے کوئی اس طرح کی تحریک نہیں دیکھی جو بڑی وزنی ہو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو یہ بات جو وہ ابھی کر رہے ہیں، یہ کئی عرصہ پہلے سے بھی کر رہے ہیں کہ ہم کسی تحریک کے اندر جائیں گے یا کچھ نہ کچھ کریں گے. اب یہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی مؤثر نتائج جو ہے وہ آ سکیں گے؟ نہیں، اس کے ہم شارٹ ٹرم نتائج تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ مومنٹم بنے گا، کیونکہ دیکھیں 2-2.5 سال جب کسی گورنمنٹ کو گزر جاتے ہیں نا، اس کے بعد تو ویسے بھی احتجاجی جو تحریکیں ہیں اور اپوزیشن ہے اس کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک ماحول آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی الیکشن میں جانا ہے. وہ ابھی ٹینیور بھی پورا ہوا نہیں ہے، اس حکومت کا مشکل سے 2 سال ہے. تو میرا خیال ہے کہ 6-8 مہینے ان کو لگیں گے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوری اپوزیشن ہے یہ اگلے مارچ اپریل کے بعد جا کے صحیح فارم میں آئے گی. ابھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک ایکسرسائز ہوں گی اپنے آپ کو ایک تو وارم اپ کرنے کے لیے بھی، اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن کو اپنے آپ کو مطلب لائن لائٹ میں بھی تو رکھنا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو بھی تو رکھنا ہے. تو اس کے لیے جو آپشن میں پھر وہی کہوں گی کہ جو اچکزئی صاحب کو آپشن لیا گیا وہ یہی سوچ کے لیا گیا ہے کہ آپ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی بجائیں اور باہر بھی بجائیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو 9 مئی کے متعلق کہا ہے سہیل خان آفریدی نے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور ہم اس کے خلاف ایک نیا انکوائری کمیشن بنانے جا رہے ہیں، واقعی آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی
کہ اندر سے یہ جو 9 مئی کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے یہ کوئی فالس فلیگ کی، یہ درست ہے، اور اگر کوئی کمیشن بنائیں گے تو اس سے ان کو کیا ہی فائدہ ہو جائے گا؟ اچھا، 9 مئی کے اوپر دیکھیں پی ٹی آئی کا اور وفاق کا ایک اپنا سٹانس ہے، لیکن یہ کہ اس کمیشن بنانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی جو کمیشنز موجود ہیں انہوں نے اپنی انکوائریز کی ہیں، ان کی رپورٹس جمع ہو چکی ہیں، وہ اب ٹرائلز آلریڈی کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو وفاق نے پہلے ہی ان کے اس کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ جس جماعت کے اوپر یا جن جماعت کے کارکنان کے اوپر ایک سوالات کھڑے ہیں اسی جماعت کی طرف سے اگر کمیشن بنایا جاتا ہے تو پھر اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہوگی. یا تو کمیشن ہو تو آپ نیوٹرل پیمانے پر بنائیں، یا کوئی ایسے وفود کے اوپر مشتمل آپ کمیشن بنائیں جو لوگ واقعی ریپیوٹیبل کنسیڈر کیے جاتے ہوں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا کمیشن ریپیوٹیبل نہیں ہوگا، لیکن ان کو ایک نیوٹرلٹی کا ایلیمنٹ مد نظر رکھنا چاہیے تھا. اب وہ کمیشن شاید اس لیے بھی کوشش کی گئی کیونکہ خان صاحب نے بہت مرتبہ کہا کہ جی کمیشن بننا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو آلریڈی انکوائریز ہیں وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو اب اس اسٹیج کے اوپر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، مذاکرات کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اندر اجلاس ہوا، وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے بھی ان کو مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں. پھر ہم نے دیکھا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی کہا کہ آپ لوگ مذاکرات کر لیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف شاید مذاکرات کی میز پر آنا نہیں چاہتی ہے، یا اس وقت ان کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ وفاق نہیں مان رہی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس کا جو ڈیڈ لاک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس منظر نامے میں جو حائل ہے وہ ختم ہو سکے گا؟ اگر مذاکرات کی کوئی پیشکش وفاق کر ہے تو بیٹھ جانا چاہیے. اچھا، ویسے مذاکرات کی پیشکش وفاق بھی نیم دلی کے ساتھ کر رہا ہے اور یہ بھی ٹائم گین کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں دونوں جانتے ہیں کہ جہاں کہیں مشکل پیش آئی وہاں مذاکرات کی میز ہونی چاہیے. تو اس لیے دونوں نیم دلی کے ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں، مگر آپ اپوزیشن سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کبھی صحیح معنوں میں آفر ہی نہیں کیا گیا، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تو فرام ڈے ون یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایونچولی ان کو آنا ڈائلاگ کی میز پر ہی پڑے گا، لیکن یہ اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہتر پوزیشن کے اوپر جو ہیں وہ مذاکرات کر سکیں. اچھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک سے زیادہ مرتبہ ایسے آپشنز ملے جب پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت اسٹرانگ تھی اور ان کو مذاکرات کے لیے بہت اچھی بارگیننگ مل سکتی تھی. آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کو جب ایک بڑا نمبر کارکنوں کا وہ جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس وقت جب گورنمنٹ بیک فٹ پر آئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اسلام آباد میں انٹر نہ ہو بلکہ اسلام آباد سے باہر کے علاقے میں آپ جلسہ کر لیں، وہ بڑی اچھی ٹائمنگ تھی. لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کی وجہ سے یہ بات نہیں مانی اور وہ ضد ان کے گلے پڑی اور وہ آج تک یہ بھگت رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد ان کے پاس وہ بڑا نادر موقع تھا جب انہوں نے یہ دکھایا کہ ہمارے پاس نمبر موجود ہے. 2024 کی الیکشن کے پاس بھی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کے پاس نمبر موجود ہے، لیکن ان اپرچونیٹیز کو اب پارلیمنٹ میں جانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کھوئی، انہوں نے اپنے لوگوں کو کھویا، انہوں نے ریزرو سیٹس کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے کھوئی. ان تمام چیزوں میں قصور خود پاکستان تحریک انصاف کی ہینڈلنگ کا ہے، اور اس میں قصور ان پارلیمنٹیرینز کا ہے اور پولیٹیشینز کا ہے جو کہ خان صاحب کو کنونس نہیں کر سکے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، باہر کیا ہے. جیل کے اندر بیٹھے ہوئے سچویشن آپ کو مختلف نظر آتی ہے، لیکن باہر بیٹھے ہوئے سچویشن الگ ہے. پھر خان صاحب نے بھی بہت چیزوں میں فری ہینڈ کارکنان کو اور لوگوں کو نہیں دیا. اگر وہ دیا ہوتا تو شاید معاملات اس حد تک نہیں پہنچتے. احمقانہ فیصلے بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے تھے. اب آپ کو لگتا ہے کہ آگے کچھ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے ماضی میں جو کچھ کیا اس سے سبق حاصل کر کے اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا؟ سمجھ تو بہت آئی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے سمجھنا نہیں چاہتے. دیکھیں ابھی بھی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، میں مطلب اس کو لائٹر سائڈ ہی کہہ سکتی ہوں کہ سمجھ تو حکومت کو بھی آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے. اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت ملک کی نیڈ کیا ہے. ملک کی نیڈ یہ ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں، وہ لیجسلیشن کریں جس سے آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہو. جتنا بھی کرٹیسزم ہو جائے 27 امینڈمنٹ پہ، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ آپ کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بھارت ہر صبح اٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ آج ہم نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے. افغانستان روز یہ پلاننگ کرتا ہے کہ آج ہم نے کس طرح پاکستان کو نیچا دکھانا ہے. ایسی سچویشن میں اگر آپ یہ نہ کرتے تو پھر شاید آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا سروائیول. بہت شکریہ. ثنا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.